मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमारे पैगंबर ने फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम, वो कसरत से रोजे रखे। 2-4 रोजे नहीं, 2-4 रोजों से ख्वाहिश कम होने के बजाय बढ़ेगी। आला जरर के लिए आता है। इतनी कसरत से इतने कंटिन्यू रोजे रखे कि उसकी ख्वाहिश कम हो जाए। रोजा रखने से 2 फायदे होंगे, जिस्मानी कुव्वत कमजोर होगी, रूहानी कुव्वत बढ़ेगी, क्योंकि इबादत है। नजर की हिफाजत के लिए, ख्वाहिश पे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ जिस्मानी कुव्वत का कम होना काफी नहीं है, रूहानी कुव्वत का बढ़ना भी जरूरी। इबादत में दिल लगेगा उसका, पाकीज़ा चीजों में दिल लगेगा। कैसा मजा होता है यार जब इंसान इफ्तारी के लिए बैठता है, भूखा प्यासा, अल्लाह के लिए उसने भूख प्यास बर्दाश्त की, और अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, अल्लाह तेरे लिए मैंने रोजा रखा और तेरी ही दी हुई ये भीख है, तेरा ही दिया हुआ ये रिस्क है जिससे मैं इफ्तार कर रहा हूं। अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी कि दूसरे कामों में लगेगा। वो कहती दुनिया में सब कुछ नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत भी चाहिए, और ये मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी सेहत भी अच्छी होगी, इससे सुकून पैदा होगा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बात क्या चल रही थी, मैं पता नहीं कहां से कहां निकल गया यार। हाँ, तो रोजे रखो कसरत से, और जल्द क्या करो, निकाह करो। हाँ, मैं जो असल बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह मियां ने ये इतनी ख्वाहिश मर्द में रखी क्यों है, और ये जो हाथ चलाने वाले लोग हैं इसके सोसाइटी को क्या नुकसान होते हैं वो भी बताता हूं, बॉडी को क्या होते हैं वो तो मैंने मोटे मोटे आपको एक आसान लफ्जों में समझा दिया। सोसाइटी को क्या होते हैं वो भी समझें। देखो, कुदरत ने एक प्रोसेस रखा है कि मर्द जब बाले होगा उसमें औरत के बारे में बहुत सख्त जज्बात पैदा होंगे, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, ना चाहते हुए शादी करेगा ये। इससे एक लड़की का घर बसेगा, बेटियां वालदैन पे बोझ नहीं बनेंगी। एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि पता नहीं आज लड़कों को क्या हो गया, उनकी 6 बेटियां बुढ़ी हो रही थी बेचारी। कहते यार हमारे दौर में ना लड़कों से हम जूते घिसवाते थे, हमारे बाप दादे, फिर जाके रिश्ता देते थे। वो इतने चक्कर लगवाते थे, इतने इंटरव्यू लेते थे उनसे। तो इस्लाम ने, अल्लाह ने मर्द में ये ख्वाहिश इसलिए रखी है, ना चाहते हुए भी क्या करे वो, क्योंकि आपकी चाहत पे अगर डाल दिया जाए तो आप कहेंगे एक्चुअली करके मैंने भी पढ़ना है, एक्चुअली मैंने ये करना है, तो उससे खानदानी निजाम का क्या हो गया। अंग्रेज ने यही तो किया। वो लोग जब बालिग होते थे तो उन्होंने जिना शुरू कर दिया, हाथ से ख्वाहिशात पूरी शुरू कर दी, और ऊट पटांग हरकतें कर करके फिर उन्होंने कहा एक्चुअली अगर हम शादी ब्याह और ये में तरक्की चांद पे तुम्हारा बाप जाएगा, मरीख पे तुम्हारे मामू को भेजेंगे हम क्या, तो ये शादी ब्याह और बच्चों के चक्कर से निकलो, और फिर एक्चुअली कर करके ना, तो वो हराम तरीके से ख्वाहिशात पूरी कर ली उन्होंने। निकाह विकास सोसाइटी से क्या हो गया, खत्म। अब चांद पे तो पहुंच गया, लेकिन जो बेचारा चांद पे जाता है ना, वो भी नीचे आके बुढ़ापे में क्या कर रहा होता है, कुत्ते पाल रहा होता है। और अब उन कौमों को फिक्र हो गई है कि हमारी ग्रोथ रेशो इतना गिर रहा है कि इतनी तरक्की के बावजूद हम चंद सालों के बाद मार्केट से क्या हो जाएंगे, शॉर्ट। वो तरक्की याफ्ता कौम ही खत्म हो जाएगी। अजीब बात है यार, ऐसी तरक्की कि आप इंतहा तक पहुंचे और फिर पहुंचने के बाद आपकी नस्ल ही खत्म हो गई। इससे तो वो गरीब अच्छा है जिसकी नस्लें तो चल रही हैं। ये यूरोप की रिपोर्ट है कि 50 साल के बाद मुसलमान वहां सबसे ज्यादा होंगे। तबलीग की वजह से, तबलीग का भी असर है, लेकिन ग्रोथ रेशो की वजह से माइनस में जाना शुरू हो गए हैं। वही एक्चुअली कर करके ना कि 2 बच्चे ही अच्छे, तो उन्होंने कहा जब 2 बच्चों पे खर्चा होता है तो एक पे उससे कम खर्चा, जब 2 टेंशन है तो एक कम टेंशन है। फिर बाज लोगों ने कहा एक भी ना हो तो टेंशन फ्री, क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो एक्चुअली सिखाया था उस एक्चुअली में पब्लिक ने एक एक्चुअली अपनी तरफ से और ऐड कर दिया। इस्लाम ने ये टेंशन ही खत्म कर दी। इस्लाम ने कहा यहबुली मैं यशाउ इनासा, औलाद तो गिफ्ट है, गिफ्ट तो जितना ज्यादा वो अच्छा है। तो इस्लाम ने हमें दूसरा, एक आदमी कहते हैं एक्चुअली मेरे 2 बच्चे गिफ्ट है, दूसरा कहते हैं एक्चुअली जब गिफ्ट 2 है तो 4 हो तो और ज्यादा अच्छा है, तो मेरे 4 है। अगला कहेगा यार जब गिफ्ट है ना तो तोहफे तो 8 हो तो और ज्यादा अच्छा है, तो एक्चुअली कितने होने चाहिए। इस्लाम ने उस सिम्त पे चलाया है आपको। नहीं आ रही बात?
اور وہ جو کمنٹس میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب نے میرے اس طرح کے بیانات پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ابے یہ مولوی لوگوں کو الو بنا رہا ہے، عورت کو چاہیے ایکچولی وہ آفیسر بنے اور پھر بڑھاپے میں نے کہا تھا نا پھر میاں ہے نہیں کتے پالیں گی، تو میں نے کہا تھا کہ بڑھاپے میں، اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بڑھاپے میں کوئی بھی نہیں ہے تو 2 ملازم رکھ لے، پیسہ اتنا کمائے، اتنی اچھی پینشن ملے کہ اس سے کیا رکھ لے خدمت کے لیے، 2 ملازم۔ یہ دماغ دیکھو کدھر جا رہا ہے۔ وہ ملازم تمہیں وہ محبت دے گا جو پوتے نواسے اولاد اپنی ماں کو محبت دیتے ہیں، جو شوہر اپنی بیوی کو محبت دیتا ہے؟ بڑھاپے میں میاں بیوی کے درمیان صرف محبت ہی ہوتی ہے حقیقت میں، اس سے پہلے تو مستیاں ہوتی ہیں۔ صحیح جو میچور محبت ہوتی ہے نا وہ بڑھاپے میں ہوتی ہے، یہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے۔ اور پھر جو اولاد دیتی ہے، اور اگر فرض کر لو کہ چلو ٹھیک ہے جی یہ 2 ملازم آپ کو وہی محبت دیں گے جو دادیوں نانیوں کو ملتی ہے محبت، یہ ملازم بڑھاپے میں کیا رکھیں گے پھر؟ ابے نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بھی کیا ملازم رکھیں گے؟ اگر یہ اتنے مالدار ہوتے تو تمہاری جاب کیوں کر رہے ہوتے؟ یہ آپ قوم کو وہ حل دینا جو سب کے لیے ہو۔ وہ 4 عورتیں جو کوئی مینیجر بن گئی، کوئی بہت بڑی تاجر بن گئی، ان کو تو آپ نے بڑھاپے میں کہہ دیا وہ کیا رکھیں گی؟ ملازم۔ اور جو ملازم پیشہ لوگ تو زیادہ ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں، وہ ملازم کیا رکھیں گے؟ وہی مثال ہے نا، ایک خراب عورت تھی، کسی بندے سے کہنے لگی کہ مجھے لے کے بھاگ جاؤ، تو وہ بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا میں نے اس کو کہا کہ مجھے کون لے کے بھاگے گا اگر میں تجھے لے کے بھاگوں گا؟ میں تجھے اگر ٹھکانہ دوں گا تو مجھے ٹھکانہ کون دے گا؟ یہ حل سکھایا جا رہا ہے کہ جی لینڈ لارڈ قسم کی جو لیڈیز ہیں وہ بڑھاپے میں وہ جاب کریں، پیسہ کمائیں، بڑھاپے میں کیا رکھیں؟ ملازم رکھیں۔ تو ملازم بڑھاپے میں کیا رکھے گا میرے بھائی؟ وہ تو اولڈ ہاؤس میں گورنمنٹ کے پیسوں پہ پل رہا ہوگا، اور ایپلیکیشن کے لیے میں تنہائی دور کرنے کے لیے کیا بلا رہا ہوگا؟ بندہ رینٹ پہ۔ تو وہی بات ہے، اس سوسائٹی کو جس نے دیکھا ہے وہ اس سوسائٹی میں ہماری عورتوں کو دیکھے، بوڑھی عورتوں کو، دادیوں کو، نانیوں کو، خدا کی قسم ایسی، ہاں کچھ گھروں میں ظلم بھی ہے، ناانصافیاں بھی ہیں، لیکن ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے۔ جہاں بھی خاندانی نظام مضبوط ہوگا وہاں محبتیں ہوں گی، کہیں کہیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور اکثر تو لڑائیوں کی وجہ بھی محبت ہی ہوتی ہے۔ تو اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، اس نے مجھے عید پہ بلایا کیوں نہیں؟ تو محبت تھی تو لڑے گا نا وہ۔ گوروں کے ہاں تو ہے ہی نہیں کہ مجھے پوچھا کیوں نہیں گیا، تو میرا کیا لگتا ہے میں تجھے پوچھوں؟ ایک ہی لڑائی ہو رہی ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں، وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ جب دونوں کا اپنا اپنا خرچہ ہو رہا ہے، لڑنے کے لیے بچا ہی کچھ نہیں ہے یار تمہارے پاس۔ خاموشی بہت ہے وہاں، سب چپ چاپ جا رہے ہیں، ہمارے یہاں شور شرابہ ہے۔ تو یہ نیگیٹو چیز ہے، شور شرابہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن شور کے لیے ہمارے پاس چیزیں بھی بہت ہیں۔ تو اس لیے جو اصل بات میں لے کے چلا تھا نا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے یہ اتنے زیادہ جذبات رکھے کیوں ہیں، اور پھر ہر طرح کی پابندی کیوں لگا دی کہ ہاتھ کی طرف بھی مت جاؤ، زنا کی طرف بھی مت جاؤ۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شادی بیاہ اور گروتھ ریشو تمہارے ہاتھ میں نہ رہے، یہ کس کے ہاتھ میں رہے؟ یہ میرے ہاتھ میں رہے۔ میں جتنے بچے پیدا کرنا چاہوں گا اتنے ہوں گے۔ تم نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کی تلاش کرو، اور پھر تمہارا نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ملاپ ہو، اور پھر نسل میری مرضی سے بڑھے کہ جتنے میں چاہتا ہوں، تاکہ ایکچولی کر کے جو دنیا کے ماہرین لوگوں نے گروتھ ریشو خطرناک حد تک گرا دیا ہے نا دخل اندازی کر کے، یہ تباہی دنیا میں نہ پھیلے۔ کچھ چیزیں قدرت نے ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھی ہیں، اگر ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے تو سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، انسان کے لیے ساری کائنات مسخر ہے، انسان کو یہ حق ہے کہ جانوروں کی نسلوں کو کنٹرول کرے۔ انسان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کتنے بچے پیدا ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے، یہ انسان سے اوپر کی کوئی ذات ہونی چاہیے جو خدا ہے۔ انسان کو انسان پر اتنا حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو آنے سے روک دے۔ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ ہمیں جتنا اس دنیا میں رہنے کا حق ہے اتنا ہی ہمارے بعد والی نسلوں کو بھی حق ہے۔ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں روکیں، نہ ہم ان کو روکیں۔ تو یہ نظریہ جو ہے نا، یہ جو گروتھ کنٹرول یہ سب ان لگا ہے جو ملحد لوگ ہیں، جو مذہب کو خدا کو وہ کہتے ہیں جب ہم اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر جو مرضی کرو بیٹھ کے۔ ہم کہتے ہیں پیدا ہی نہیں ہوئے، تو پیدا کیا ہے بھائی کسی نے، تو اس سے پوچھیں گے ہم کہ کیا رزق کے دروازے ختم ہو رہے ہیں، کیا رزق وسائل ختم ہو رہے ہیں، تو پھر ہم کنٹرول کریں۔ وہ کہتے ہیں یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے، وہ اللہ میں کہتے ہیں یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے،
یہ میرا مسئلہ ہے. تو کھوپڑی بہت اہم اللہ کی طرف سے ایک. کبھی کبھار میں یہ کھوپڑی استعمال کرتا ہوں نا, میں سوسائٹی کے اگینسٹ جاتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے ایسا تو نہیں سب کی کھوپڑی ٹھیک ہو, میری خراب ہو گئی ہو کہیں. کیونکہ ہر آدمی مخالفت کر رہا ہے, ہر آدمی مخالفت کر رہا ہے, دیندار مخالفت کر رہے ہیں. یار مولوی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. مجھے پاگل والا لطیفہ بہت یاد آتا ہے. کبھی کبھار سوچتا ہوں یار ہم بھی کمپرومائز کر لیں. ابھی ایک میرا بیان بہت عرصے سے سن رہے ہیں, ایک صاحب, ایک بچی بالغ ہوئی, اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے, تو مجھے آ کے کہنے لگے یار اس کم عمری میں کیوں شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا یار کم از کم آپ ہمارا 10 سال سے بیان سن رہے ہو, آپ کا دماغ نہیں بنا تو پھر کس کا بنے گا دماغ یار. کتنی مثالیں سامنے آ گئی, فلاں کی اس عمر میں نکاح ہوا, کتنی کامیاب لائف, فلاں کا نکاح ہوا, آپ بھی یہ بات کر رہے ہو. تو مجھے کبھی کبھار لگتا ہے شاید میری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کم عمری میں ہر ایک کے حوالے نہیں کی جائے گی, دیکھا جائے گا کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو سنبھال سکے. سن رہے ہیں بات, ابھی اس کو دیکھا بھی جائے گا. ہاں اگر وہ اس کے جوڑ کا نہیں ہے تو پھر تو میرے بھائی 40 سال میں بھی نہ کرو نا. کم عمر بچی کی شادی جو بالغ ہوئی ہو اس کی تو اور زیادہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو سسرال ظالم نکلے اور اس کے نو عمر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے, یہ نہ ہو, یا اس پہ اس کی کام سے زیادہ بوجھ, اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دے. بات ہے کفوف کی. اگر حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو اس کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر مت کرو. یہاں بھی حدیث میں جوڑ کا تذکرہ ہے, جوڑ کا نہیں مل رہا, یا آپ کو خطرات ہے یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس سسرال میں جا کے, پھر نہیں کرو آپ. تو مجھے جب میں بات کرتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے شاید ہماری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. وہ ایک پاگل والا لطیفہ جلدی سنا دوں, بہت پرانا ہو گیا لیکن اب لطیفہ بھی مزے کا ہے نا, وہ فٹ آتا ہے ان حالات. ایک بادشاہ سلامت تھے, ان کو کسی نے بتایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ بارش ہونے والی ہے, جو بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا, ابے بھائی یہ تو سارے پاگل ہو جائیں گے, بارش تو پورے ملک میں برسے گی, کون بچے گا یار, اور وہی پانی کنووں میں جائے گا, وہی دریاؤں میں جائے گا, تو جو پیے گا پاگل ہو جائے گا, ہم کیا کریں. بادشاہ وزیر نے بولا کہ یار ہماری 30-40 سال کی عمر رہ گئی ہے, جو بھی ایک ایوریج ہوتی ہے, تو ہم ایک اتنا بڑا ڈیم ہم دونوں اپنے لیے بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ساری زندگی اس سے پیتے رہیں گے, باقی عوام کو ہونے دو پاگل. بارش ہوئی, بادشاہ وزیر نے چھپڑ میں ڈیم بنا لیا, یہ دونوں اس سے پانی بھر بھر کے لاتے پیتے, قوم نے وہی پانی پیا, سارے کیا ہو گئے, پاگل. جب سارے پاگل ہو گئے تو وہ تو سارے ایک جیسے ہو گئے. ان کو پاگل کون لگنے لگا, بادشاہ سلامت. ان کو کون پاگل لگنے لگا, بادشاہ سلامت. اور وزیر, تو انہوں نے جلوس نکالا بادشاہ اور وزیر کے خلاف کہ یہ دونوں پاگل ہیں, ان کو کیا کرو. جیسے ایک آدمی الٹا کھڑا ہو جائے نا تو ساری دنیا اس کو کیا لگتی ہے, الٹی. اس نے کہا ان کے خلاف جلوس نکالو. اب بادشاہ کی حکومت کے لالے پڑ گئے, یار ساری قوم جلوس نکال رہی ہے, بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو باہر نکالو, دوسرا لے کر آؤ, ہم میں سے کوئی لے کر آؤ. بادشاہ ٹینشن میں آیا, اس نے بولا یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے, اب کیا کریں. وزیر نے بولا ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, 2 گھونٹ ہم بھی پی لیتے ہیں. تو سوسائٹی سے جو مخالفت ہو رہی ہے نا, مجھے کبھی کبھار وسوسہ آتا ہے کہ یار طارق صاحب 2 گھونٹ تم بھی پی لو, وہی باتیں شروع کر دو جو پبلک کر رہی ہے. ایکچولی کر کے نا, ایجوکیشن ایکچولی کوئی بات نہیں ہے, سکسیس جو ہے نا وہ اصل میں اسٹرگل سے آتی ہے, اور پھر پڑھو اور پھر ایجوکیشن, آپ کی سوسائٹی ترقی کرے, ہم نے چاند پہ جانے, کیا بچے پیدا اور شادیاں وادیاں, یہ کیا ہے یار. ایجوکیشن فوکس کرو, کوئی بات نہیں. پھر ہمارا لیبرل طبقہ تو اور آگے گیا, زنا ہو گیا تو کیا ہے یار, اس سے ڈاکٹر تو کہے گا زنا سے بھی صحت کو کوئی نقصان ہوتا ہے کیا. ڈاکٹر پر تو ایک ہی چیز مسلط ہوئی ہوئی ہے نا, صحت. وہ اور تو کچھ سوچنے کا اس کو بیچارے کو, تو MBBS جب اس نے کیا ہے تو صحت ہی پڑتا رہا ہے نا. ابے بھائی صحت کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے. زنا سے یہ ہوگا کہ کمبخت شادی نہیں کرے گا تو لڑکیاں گھروں میں بیٹھیں گی, وہ بھی زنا کریں گی. پھر جب سب زنا کریں گے, اللہ معاف فرمائے, تو آپس کا جو ایک ریلیشن ہے, چچا ماموں خالہ پھپھا تایا دادا نانی, وہ کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. جب وہ برباد ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پھر خودکشیاں ہوں گی, ڈپریشن میں جائیں گے لوگ. تو اس کا حل کہتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر ہم
پیدا کریں گے جو خودکشیوں سے کیا کریں گے, کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا خودکشیوں سے. یہ نفسیاتی ڈاکٹر تو یورپ امریکہ میں پڑھ کر آتے ہیں, وہاں خودکشیاں نہیں روک سکے, ہمارے یہاں کیا روکیں گے؟ کسی مولوی کو دیکھا خودکشی کرتے ہوئے آپ نے کبھی؟ کیونکہ ایکچولی نہیں ہے اس کے پاس, وہ سیدھا سیدھا شریعت کو فالو کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہم جیسے مولوی ہیں جو پورے اسلام کو فالو بھی نہیں کر رہے, اللہ معاف فرمائے, ہم تو کون سا کوئی بہت بڑے پرہیزگار ہیں, ٹوٹے پھوٹے ایک اللہ نے لیبل لگا دیا ہے. وہ اتنا خوش ہے تو پورے اسلام کو جو بزرگان دین ہے, اولیاء کرام ہے, ان کی تو خوشی کا عالم ہم نہیں سوچ سکتے. تو بھائی یہ آپ کی ڈپریشن, آپ کی اسٹریس اور یہ ساری چیزیں دور ہوں گی نیچر کو فالو کر کے. اور نیچر کا راستہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا, کون بتائے گا؟ اسلام بتائے گا. اسلام بتائے گا آپ کو, خدا بتائے گا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں یہ جو اسلام ہے نا, یہ لوگوں کی وہ نیچر ہے, فطرت ہے جس پر میں نے انسان کو پیدا کیا. اسی اسلام پہ چلو گے تو نیچر پہ چلو گے, اسلام سے ہٹ گئے تو نیچر سے ہٹ گئے تم. تو بڑھا لو کھوپڑی شریف میں یہ باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو مجبور ہو کے ہاتھ وغیرہ اور یہ سب چیزیں سے پرہیز کرو گے تو جذبات بھڑکیں گے, ڈپریشن میں جاؤ گے. تو میرے بھائی اس ڈپریشن کے علاج کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ, لڑکیوں کے ابا کے پاس جاؤ. پاؤں پکڑو یار, ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ہم غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. پھر وہ کہے گا تیری آمدن نہیں ہے تو پھر جاب تلاش کرو, پھر پڑھائی میں دل لگاؤ یار, کچھ بن جائیں تاکہ ہمیں ڈھنگ کا رشتہ مل جائے, پھر اس کو فوکس کرو. کیونکہ نبی نے فرمایا جو نکاح کی کوشش کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لازم کر لیے. ہوتا یہ کہ نہ پڑھائی میں توجہ ہے, شادیوں والے بیانات سنے ہوئے, پھر جب لڑکیوں کے ابا گلی میں کتے چھوڑ دیتے ہیں, بھگاتے ہیں, اس کو گلی میں بھی نہ گھسنے دو, پھر مجھے فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ شادیوں میں بیان کرتے ہو, ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا. تو ابھی میں شادیوں میں بیان کے ساتھ یہ بھی تو کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس قابل بنا دو تاکہ لوگ تمہیں رشتے دیں. اس زمانے میں لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہیں, آپ کچھ بن گئے نا, رشتے آپ کے پیچھے بھاگیں گے. لڑکی کے ابا کو آپ کی ضرورت آپ سے بھی زیادہ ہے, وہ خود آپ کے پیچھے آئے گا, کچھ بن جاؤ آپ. اور اگر آپ اس چکر میں لگے رہے نا, یہ اپنے آپ کو اسٹریس ختم کرنے کے لیے آڑے ترچھے طریقے آپ نے اختیار کر لیے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر جتنی آپ کی آمدن ہے, بھائی غریب لڑکیوں کی طرف جاؤ نا. آمدن کم ہے تو کس کے پاس جاؤ؟ اس باپ کے پاس جاؤ جس کی آمدن آپ سے بھی کم ہے. تو ایسے بھی تو ہے نا. تو اللہ ہدایت دے. اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم, تو پانی نہیں انشاءاللہ میں نہیں پیوں گا. میں نے کہا کہ یار بادشاہت اس کی چلی گئی, پاگل بن گیا, تو اس سے بہتر تھا عقل مند رہتا, کسی جنگل میں گزارا کر لیتا. تو میرے بھائی ہم نے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ, حدیث پڑھی ہے, فقہ پڑھا ہے, وہ فقہ جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہے.